बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 211 शुरू करने जा रहे हैं। इज्तिहादी इतलाक़ात का मौज़ू ज़ेर बहस है। आज एक नए उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुमे की नमाज़ हम सब आपके कुछ मुतफ़र्रिक़ तबसरे हैं जो दुनिया भर में बहुत मकबूल हुए। उलमा ने उसको हदफ़ तनकीद बनाया, उस पर इश्कालात इफ़हामात पेश किए। मैं चाहता हूँ इस मौज़ू पर पहले आपका मौक़िफ़ हम जानें। कहा जाता है कि आपके नज़दीक जुमे का मेंबर सिर्फ़ हुक्मरानों के लिए या उनके मुकर्रर करदा नुमाइंदों के लिए ख़ास है। आप उलमा इकराम का जुमे का खुतबा देना इसको दुरुस्त नहीं समझते। यहाँ तक आपने कहा कि ये पुराने ज़मानों के अंदाज़ में हाई ट्रीज़न था। और दूसरी बात, गैर मुस्लिम ममालिक जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती हुकूमतें नहीं हैं वहाँ पर जुमे के इनेक़ाद को आप लाजिम नहीं समझते। आपका पूरा मौक़िफ़ क्या अब तक सामने नहीं आ सका। मैं चाहता हूँ इस नशिस्त में हस्ब साबिक़ हम सबसे पहले आपकी राय जानें। कहते क्या हैं आप, इस्तदलाल क्या है? ये भी बिल्कुल वही मामला है जो तरावी की नमाज के बाब में ज़ेर बहस आया है। मैंने कोई इख्तलाफ नहीं किया, मैंने कोई नया इज्तिहाद भी नहीं किया, मैंने असल हकीकत को वाज़ेह करने की कोशिश की है। अच्छा। जिस तरह मैंने इससे पिछली एक नशिस्त में बताया था कि तरावी के नमाज के बारे में मैंने ये बताने की सही की है कि इसकी हकीकत क्या है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये नमाज किस तरह पढ़ी जा रही थी, बाद के ज़मानों में क्या हुआ, हमारे यहाँ जो रवायत कायम हो चुकी है वो अपनी क्या तारीख़ रखती है। यही सूरत हाल जुमे की है। चुनांचे मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपनी किताब मीज़ान में जुमे को किस तरह बयान किया है। अच्छा। ये ज़ाहिर है कि एक ऐसी नमाज है जिसका ज़िक्र कुरान में भी है, जिसको एक सुन्नत के तौर पर जारी किया गया है। इसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत है। दीन में जब कोई चीज़ इस अहमियत की हामिल है तो ये ज़रूरी है कि उसको उसकी असल के लिहाज से पूरे तदब्बुर के साथ समझ लिया जाए। ठीक। जब आप उसको समझ लेंगे तो मैंने जो कुछ वक्तन फ़वक्तन कहा है वो भी वाज़ेह हो जाएगा। मैंने लिखा है जुमे के दिन मुसलमानों पर लाजिम किया गया है कि नमाज ज़ोहर की जगह वो इसी दिन के लिए ख़ास एक इज्तिमाई नमाज का एहतमाम करें। अच्छा। हम पर जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि वो घर में भी पढ़ी जा सकती हैं, तन्हा भी अदा की जा सकती हैं। ये बिल्कुल सही है कि अगर माबद करीब है या चंद लोग जमा हैं तो इसी बात की तरगीब दी गई है और इसको बहुत बायसे अजर करार दिया गया है कि हम वो नमाज जमात के साथ पढ़ें, हम माबद में जाकर पढ़ें। ताहम नमाज अगर तन्हा भी पढ़ ली जाए तो अदा हो जाती है। जुमे के बारे में ये नहीं है। जुमे की नमाज अपनी इब्तदा ही से एक इज्तिमाई नमाज है। इसमें जमाती होनी है। इसको जाकर किसी दूसरी जगह पढ़ना है जहाँ पर इसका खुसूसी एहतमाम होगा। वो कोई मस्जिद भी हो सकती है, वो कोई खुला मैदान भी हो सकता है। ये चूँकि एक इज्तिमाई नमाज है तो अब ये नमाज किस मकसद के लिए लाजिम की गई है, इसके लिए क्या सुन्नत कायम की गई है, उसको जानना ज़रूरी है। जुमे के दिन मुसलमानों पर लाजिम किया गया है कि नमाज ज़ोहर की जगह वो इसी दिन के लिए ख़ास एक इज्तिमाई नमाज का एहतमाम करें। इस नमाज के लिए जो तरीक़ा शरीयत में मुकर्रर किया गया है वो ये है। ज़ोहर की नमाज 4 रकत है। ये नमाज 4 रकत नहीं है, ये उसकी जगह ले लेती है। यानी जब हम ये नमाज पढ़ते हैं तो फिर ज़ोहर की नमाज उस दिन ख़त्म हो जाती है। ये नमाज 2 रकत पढ़ी जाएगी। नमाज ज़ोहर के बरखिलाफ़ इसकी दोनों रकतों में क़िरात जहरी होगी। ये एक दूसरा इख्तिलाफ हुआ। यानी हम जो नमाज़ें आम हालात में पढ़ते हैं, शब व रोज़ अदा करते हैं, उनमें ज़ोहर और असर में क़िरात सिर्री होती है, जहरन क़िरात नहीं की जाती। यानी आवाज़ कुरान मजीद की तलावत में बुलंद नहीं की जाती। इसमें अलबत्ता क़िरात जहरी होती है, बुलंद आवाज़ से क़िरात की जाती है। नमाज के लिए तकबीर कही जाएगी। ये क्यों वजाहत करना ज़रूरी हुआ? इसलिए कि ईदैन की नमाज के लिए तकबीर नहीं कही जाती। वो भी इज्तिमाई नमाजें हैं, वो भी मुसलमान बाहर जाकर पढ़ते हैं, उनके लिए भी खुसूसी कानून है, लेकिन उनमें
یہ واضح ہے کہ سنت یہی قائم کی گئی ہے کہ تکبیر نہیں کہی جاتی۔ نماز کے لیے تکبیر کہی جائے گی، نماز سے پہلے حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے امام 2 خطبے دے گا۔ 2 خطبے دیے جاتے ہیں، یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام پہلے جو کچھ اس نے تذکیر و نصیحت کے لیے کہنا ہے وہ کہتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا خطبہ دیتا ہے۔ یہ دوسرا خطبہ کیا ہے؟ اس میں اجتماعی دعائیں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ طریقہ نہیں رہا کہ نماز کے بعد جیسے لوگ بالعموم دعا کرتے ہیں وہ دعائیں کی جائیں، نماز کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں، اور یہ چونکہ ایک اجتماعی نماز ہے تو اس میں اسی لیے 2 خطبوں کو سنت کی حیثیت سے جاری کیا گیا، ایک تذکیر و نصیحت کے لیے، دوسرا اجتماعی دعاؤں کے لیے۔ اس میں حمد و ثنا کے کلمات کہنے کے بعد کچھ ابتدائی نوعیت کی بات کرنے کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں بالعموم۔ یہ 2 خطبے ہیں۔ نماز سے پہلے امام حاضرین کی تذکیر و نصیحت کے لیے 2 خطبے دے گا۔ یہ خطبے کھڑے ہو کر دیے جائیں گے۔ پہلے خطبے کے بعد اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے امام چند لمحوں کے لیے بیٹھے گا۔ نماز کی اذان اس وقت دی جائے گی جب امام خطبے کی جگہ پر آ جائے گا، یعنی جس وقت امام مسجد میں آ جاتا ہے یا جہاں جمعے کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ جمعے کی اصل اذان یہی ہے۔ اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ اگر وہ دور ہیں یا ان کو چل کے آنا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ یہ جان کر کہ اب جمعہ ہوگا پہنچ سکے، تو یہ اذان دی جاتی ہے۔ اذان ہوتے ہی تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ خواتین بھی آئیں گی، آ سکتی ہیں۔ عیدین میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی ترغیب دی ہے، لیکن ان پر اس طرح کی اجتماعی نمازوں میں شریک ہونا لازم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک۔ اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ وہ اگر نہیں آ سکیں گی تو اجر کی مستحق پھر بھی ہوں گی، وہ اپنے گھر میں بھی اگر نماز پڑھیں گی۔ تاہم جمعے کے لیے، عیدین کے لیے وہ اگر آئیں تو اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی ہے کہ تم آنے کی کوشش کیا کرو۔ اس میں اگر انہوں نے اپنا کو عذر بھی پیش کیا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ تم آ جاؤ اور آ کر جو کچھ تذکیر و نصیحت کی بات ہوتی ہے اس کو سن لیا کرو۔ اذان ہوتے ہی تمام مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی عذر نہ ہو تو اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ نماز کا خطاب، یہاں خطبہ دینا ہے، اجتماعی نماز ہے، نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ سب کی سب وہ ہیں جو سنت کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہیں۔ اس میں یہی سنت قائم کی گئی۔ رسالت مآب کے زمانے میں بھی یہی طریقہ رہا، آپ کے بعد صحابہ کرام کو اقتدار منتقل ہوا تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ طریقہ بھی ہے، یہ خلفائے راشدین کا قائم کردہ طریقہ بھی ہے۔ اس کے بعد بھی صدیوں تک اس کا اہتمام ہوتا رہا کہ مسلمانوں کے ارباب حل و عقد آئیں گے، وہ امامت کرائیں گے اور اس کا خطبہ بھی وہی دیں گے۔ ارباب حل و عقد خود آئیں گے یا اپنے کسی نائب کو، اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں گے۔ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان کی سیاسی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں، جن کے پاس ان کا اقتدار ہے، جو نظم اجتماعی کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، یا اگر قرآن کی تعبیر مستعار لیں تو جو ان کے اولوالامر ہیں۔ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل و عقد کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی، یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ یعنی میں یا آپ اٹھ کر جمعے کی امامت کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے،
میں یا آپ اٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں جگہ پر جمعہ پڑھیں گے. شب و روز کی 5 نمازوں کے معاملے میں یہ فیصلہ ہم ہی کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی محلے میں مسجد بنانی ہے تو وہ بھی ہم ہی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جمعے کے معاملے میں جو سنت قائم کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ ارباب حل وقت کریں گے کہاں کہاں جمعہ ہونا ہے. اس میں چونکہ ان کی طرف سے اہتمام کیا جانا ہے، ان کی طرف سے خطبے کی ذمہ داری کسی نے ادا کرنی ہے، ان کی طرف سے کسی نے امامت کے لیے آنا ہے، اور یہ ایک بڑا اجتماع بھی ہے. اس میں بہت سی چیزیں نظم و نسق کے حوالے سے بھی زیر بحث آ سکتی ہیں. اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جگہ مقرر کریں، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا. یعنی دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا. ایک یہ کہ انہوں نے حالات کے لحاظ سے، انہوں نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کے لحاظ سے، انہوں نے شہروں اور دیہات کے لحاظ سے، انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لحاظ سے کون سی جگہ مقرر کی ہے جہاں جمعہ ادا کیا جائے گا، اور یہ کہ ان کی طرف سے کیا وہاں حاضری ہو سکے گی. یہ چونکہ ان کی ذمہ داری ہے تو اس تمام معاملے میں انہی کو فیصلہ بھی کرنا ہے. یہ بھی سنت قائم کی گئی. قرآن میں اس نماز کا ذکر اس طرح ہوا ہے. یہ نماز اپنی اہمیت کے لحاظ سے قرآن مجید میں بھی زیر بحث آ گئی ہے. اس میں مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کوتاہی ہوئی تو قرآن مجید میں ذکر بھی ہوا، تاکید بھی کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اس اجتماعی نماز کی کتنی اہمیت ہے. قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سورہ جمعہ ہے، 9 سے 10 آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ترجمہ ہے، ایمان والو پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ اس نماز کے بارے میں قانون ہے. میں نے عرض کیا کہ میں نے اس میں وہ چیزیں بیان نہیں کی جو اخبار احاد میں آئی ہیں اور جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت واضح کی ہے، یا اس کے بارے میں کسی چیز پر توجہ دلائی ہے، یا اس کے بعض آداب بتائے ہیں. وہ ضروری چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، سنت کے طور پر ان کو جاری کیا، اور جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گویا نماز جمعہ کو ادا کرنے کا وہ طریقہ ہے جو شارع نے مقرر کر دیا ہے. اس کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یا ہماری علمی تاریخ میں جب عبادات کو فقہا دیکھتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اپنے فہم کے لحاظ سے متعین کرتے ہیں. یہ میرا طریقہ ہے، یعنی میں کیا طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ جو مقرر کردہ طریقہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر فقہی معاملات زیر بحث آتے ہیں. وہ جیسے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے وہ ایک ایک چیز کی اجزاء میں اس کو متعین کر کے قدر و قیمت بھی طے کرتے ہیں. مثال کے طور پر فلاں چیز نماز کے لیے شرط ہے. یہ صرف جمعے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام عبادات میں ایسے ہی ہے. فلاں چیز نماز کے لیے شرط ہے، جیسے حج کے لیے احرام شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے. تو شرائط کو متعین کریں گے. کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر نہ ہوئیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، حج ہی نہیں ہوگا. شرائط متعین کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کرتے ہیں کہ ایک سنت کا یا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر مختلف دلائل سے یہ متعین کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں فرائض ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ نماز کے فرائض وہ قرآن مجید کی آیات سے متعین کرتے ہیں. جی. یہی معاملہ باقی چیزوں کا ہوتا ہے. احناف کے یہاں ایک خاص تعبیر ہے واجب کی. جی. چنانچہ اس کا بھی ایک
مقام ہے وہ واجبات طے کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سجدہ سہو کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کیا جائے گا جب کوئی واجب کسی نے چھوڑ دیا ہے، یعنی فرائض میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو نماز دہرائی جائے گی، لیکن اگر واجب چھوڑ دیا ہے تو سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کیا چیزیں ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم بھی نہیں کی، ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو چھوڑ دیا تو اس کی تلافی کرنی ضروری ہے، لیکن وہ آپ کا اسوہ ہے، اس کو وہ اپنے طریقے پر بالعموم سنتی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو لباس کے سنن بیان کریں گے۔ یہاں سنت کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جس میں دین کے ماخذ میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ اس مفہوم میں جس میں اسوہ کا لفظ بولتا ہوں، اس کو بھی متعین کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہی ہیں یا ان کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، ان کو بھی مستحبات کی فہرست میں رکھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جمعے کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے۔ جب وہ جمعے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو اس میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 سوالات ایسے ہیں جو بڑی اہمیت اختیار کر گئے۔ میں نے یہاں پر جو عبارت آپ کو سنائی ہے اس کو ذرا پھر سنیے، میں نے اس کو کس طرح دیکھا ہے اور فقہا کیسے دیکھتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اور میں یہ سنا چکا ہوں، دہرا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نماز کا خطاب اور اس کی امامت مسلمانوں کے ارباب حل وقت کریں گے، اور یہ صرف انہی مقامات پر ادا کی جائے گی جو ان کی طرف سے اس نماز کی جماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، اور جہاں وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس کی امامت کے لیے موجود ہوگا۔ یہ 2 باتیں میں نے اس طرح بیان کی ہیں، یعنی ارباب حل وقت مسلمانوں کے اولوالامر وہ طے کریں گے کہ کس جگہ نماز پڑھی جائے گی۔ وہ کسی گاؤں میں طے کر دیں، وہ کسی بڑے علاقے میں طے کر دیں، وہ اسے شہروں تک محدود کر دیں۔ وہ اصل میں انتظامی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر، چونکہ یہ نماز ان کے اہتمام میں ادا ہونی ہے، وہ طے کریں گے۔ اس سے یہ بحث پیدا ہوئی فقہا کے ہاں کہ وہ جگہ کیا ہونی چاہیے، چنانچہ اس کو مصر جامع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر بڑی بحثیں آپ کو ملیں گی کہ جمعہ مصر جامع میں ادا ہوگا۔ اب یہ کہ مصر جامع کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یعنی اس میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت اختلافات ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں، مالکیہ کو دیکھیں، آپ شوافے کو دیکھیں، آپ احناف کو دیکھیں، وہ یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس معاملے میں یہ بتایا ہے کہ یہاں استدلال میں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ چونکہ ارباب حل وقت سے متعلق نماز ہے، ان کو حالات دیکھ کر طے کرنا ہے کہ کہاں ہونی چاہیے، تو اس سے وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے ہاں وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ جس جگہ سے معاملے کو دیکھتے ہیں، جیسے انہوں نے نماز کے فرائض کو جس طرح طے کرنے کی صحیح کی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کوئی واضح بات سامنے نہیں آتی کہ پھر بعض جگہوں پر حضور نے جمعے کا انعقاد نہیں کرنے دیا، خلفائے راشدین نے بھی نہیں کرنے دیا، ان کے زمانے میں ایک عمومی طریقہ بھی رہا ہے۔ پھر یہ مصر جامع کون سا ہے؟ 40 لوگ ہونے چاہیے، 30 لوگ ہونے چاہیے، وہاں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا کوئی بازار ہونا چاہیے؟ یہ بہت سی بحثیں آپ کو فقہا کے یہاں ملتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ بحث ہی کوئی بحث نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جنہوں نے بندوبست کرنا ہے وہی اس کے مقامات مقرر کریں گے، جو مقام وہ مقرر کر دیں گے وہاں جمعہ پڑھا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بحث یہ پیدا ہوئی کہ یہ چیز کہ ان کو نماز کی امامت کرانی ہے، ان کو نماز کا خطبہ دینا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ نماز کے لازمی اعمال میں شامل ہے یا یہ کوئی شرط ہے؟ یہ بحث ہے۔ یعنی یہ ایک سنت ہے، یہ طریقہ رہا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شوافے کو، نہ حنابلہ کو، نہ مالکیہ کو۔ احناف تو میں ابھی عرض کروں گا کیا کرتے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز پسندیدہ ہے، آداب میں سے ہے، عمومی طریقہ یہی ہے، لیکن نہ یہ فرض و واجب ہے نہ یہ شرط کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ یہ بحث ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہے تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ثابت ہے، وہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشروع ہو گئی ہے، اس کو جاری کر دیا گیا۔ ایک دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی کیا 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیا وتر واجب ہے، یہ ہے نا بحثیں۔
جو نوافل ہم پڑھتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ حیثیت طے کرنے کا معاملہ سنت کے فہم سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح قرآن مجید کے فہم سے۔ قرآن مجید میں ایک قانون بیان ہوتا ہے، اس قانون یا اس حکم کو قرآن نے بیان کر دیا، اب یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں جمعے کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو تم جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت فرما دی ہے؟ یہ استحباب کا حکم ہے؟ کیا یہ لازم ہو گیا ہے؟ یہ اجازت دی ہے؟ یہ محض بیان واقعہ ہے کہ لوگوں نے آنا ہے، ان کو پابند کیا گیا، تو یہی کہا جائے گا کہ اس کے بعد کوئی پابند نہیں ہو گئے، تم جاؤ اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس طرح کے تمام مقامات میں خواہ قرآن ہو خواہ سنت ہو، فہم میں اس طرح کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف ہے، یعنی پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف کیا ہوا ہے۔ اس میں فقہائے احناف کی یہ رائے ہے کہ یہ شرط ہے، یعنی ان کے نزدیک مصر جامع بھی شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے۔ اس سے جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اصل میں شرط ہونے کے پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اس کی نوعیت کیا ہے۔ وہ اس سے اختلاف نہیں کر رہے کہ رسالت مآب کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، اس سے اختلاف نہیں کر رہے کہ خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام اسی طریقے سے کیا ہے۔ اس میں کوئی ادنی اختلاف بھی مسلمانوں کے ہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ بات کہ مسلمانوں کے حکمران کو آ کر خطبہ دینا ہے، مسلمانوں کے حکمران یا اس کے نمائندے کو آ کر اس نماز کی امامت کرنی ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں، ہمارے ملک میں زیادہ تعداد احناف کی ہے، یعنی فقہ حنفی کے پیرو، امام و حنیفہ کے شاگرد، فقہ حنفی کے زعماء، فقہ حنفی کے علماء، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ سلطان کا ہونا، حکمران کا ہونا اس کے انعقاد کے لیے شرط ہے۔ وہ اگر ہوگا تو جمعہ ہوگا، نہیں تو ظہر پڑی جائے گی۔ اچھا، یہ ہے ان کا نقطہ نظر۔ میں آپ کو بدائع الصنائع کی پہلی جلد سے 261 صفحے پر یہ الفاظ سنا لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا السُّلطان، یعنی یہ بات کہ جمعے کی نماز کے لیے مسلمانوں کا سلطان آئے گا، یہ بات کہ مسلمانوں کے اقتدار کے اہتمام میں یہ پڑھی جائے گی، یہ بات کہ اس کی امامت اور اس کا خطبہ مسلمانوں کے اولو الامر کے حوالے ہے۔ وَأَمَّا السُّلطان فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمْلَہ، یہ جمعے کے ادا کرنے کے لیے شرط ہے۔ وَأَمَّا السُّلطان فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمْعَہ عندنا، یہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ دوسرے فقہا کے ہاں تو یہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو شرط کے طور پر مانتے ہیں۔ حتیٰ لا یجوز اقامتها بدون حضرت ہی او حضرت نائب ہی، یعنی ہمارے نزدیک اس کی اقامت جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ حکمران موجود نہ ہو، وہ آئے آ کے امامت کرائے، خطبہ دے، یا وہ اپنے کسی نائب، اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ اس کو وہ شرط کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس جانب اپنے ملک میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اصل قانون یہ ہے، احناف اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، میں کس طریقے سے دیکھتا ہوں وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن احناف تو اس کو شرط کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایسے ہی ہے جیسے وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے سلطان، مسلمانوں کا حکمران، اس کی طرف سے اہتمام، اس کے کسی نائب کا آ کر امامت کرانا، خطبہ دینا، یہ جمعے کے شرائط میں سے ہے۔ اگر کسی جگہ یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو وہاں جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ ان کے الفاظ ہیں لا یجوز اقامتها، یعنی اس طرح کی جگہوں پر یا اس طرح کی صورتحال میں جمعے کی اقامت جائز ہی نہیں ہے۔ گویا جواز اور عدم جواز کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شرائط میں یہی چیز ہے، اگر وضو نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر یا آپ تیمم کریں گے، کوئی دوسری صورت بتائی جائے گی، یا پھر کوئی رخصت ہوگی۔ لیکن یہ کہ جو چیز شرط ہے وہ جب تک پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ عبادت ادا ہی نہیں کی جا سکتی۔ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کے حکمران اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے، اگر وہ غفلت اختیار کر لیں، جس طرح کے بہت سے مسلمان ملکوں میں بھی صورتحال پیدا ہوئی اور ہمارے یہاں خاص طور پر پیدا ہوئی، یعنی بر صغیر میں، ایسا ہی معاملہ جب غیر مسلم ملکوں میں جا کر مسلمان آباد ہوتے ہیں تو وہاں سامنے آ جاتا ہے۔
یعنی ان ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں ہے، وہاں کسی کے غفلت یا کسی کے تساہل اختیار کرنے کا بھی سوال نہیں ہے، غیر مسلموں پر جمعہ فرض نہیں کیا گیا، تو وہاں کیا ہوگا؟ یعنی مسلمان ظہری پڑھیں گے یا وہ جمعے کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے جس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ آپ سے نقطہ نظر آپ کا بالکل دور دو چار کی طرح واضح ہو گیا، یہاں تک کہ خود احناف کے ہاں اس کے انعقاد کی شرائط کیا ہیں وہ بھی ہم نے غامدی صاحب کی زبانی سنی، لیکن کچھ بہت اہم سوالات ہیں۔ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو کیا جمعے کا انعقاد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ بعض آثار پیش کی جاتے ہیں، خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے قیام سے پہلے جمعے کا انعقاد کروایا، تو کیا حکمران یا اس کا مقرر کردہ امام ہونا لازمی شرط ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔